औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चश्मे पटवार टीवी की तरफ से आपका मेज़बान मुबीन मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है और दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए जिस्म को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि हमारे गुज्जर ख़ान के लिए किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, नौजवानों को पॉजिटिव और मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़ब करना इनका पैशन है, इनका मशग़ला है, इनका शौक़ है। और इन नौजवानों को खेल के मैदान में लेके आना और कसरत के मैदान में लेके आना और भागने दौड़ने के मैदान में लेके आना और उनको भगा भगा के उनका खून पसीना एक करना इनके मिशन में शामिल है। हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब खालिद जट साहब। मैं इनको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी खालिद जट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चश्मे पटवार टीवी और जो मीडिया सर्विसेज हैं इनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से मशकूर हूँ कि मुझे यहाँ आपने इनवाइट किया और मैं हाज़िर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ क्या बोलूँ, मेरे सामने ऐसी शख्सियात बैठी हैं जिनसे मैं ख़ुद इम्प्रेस हूँ। माशाल्लाह मुबीन मिर्ज़ा साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, टीचर हैं, उस्ताद हैं और माशाल्लाह इनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो ये इनके आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ, वो मुझे बड़ा वो इम्प्रेस करता है। तो सामने मेरे जो बैठे हुए हैं वो भी हमारे बड़े बड़े भाइयों और बड़े काबिल एहतराम मेरे लिए हैं, मलक शफ़क़त साहब। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा ये सेटअप लगाया। पैशन मेरा यही है सर कि मैं तकरीबन 30 ईयर्स से मैं फ़िटनेस की तरफ हूँ और जब मैंने ये शुरू किया था तो मैं उस टाइम 20 ईयर्स मेरी एज थी, तो मुझे ये शौक़ था कि मैं इस तरफ आऊँ और आज तक मैं वैसे ही हूँ। और अब मैं 90 का एरा था उससे ज़्यादा मैं अपने आप को इस टाइम फ़िट समझता हूँ और फ़िटनेस पे तवज्जो हर बंदे को देना चाहिए, क्योंकि फ़िटनेस से सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी जो सोच है वो बड़ी चेंज हो जाती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा आ जाती है, आप मुस्बत सोचते हैं, अल्लाह ताला की हर हलाल नेमत को एंजॉय करते हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक मुसलमान जा रहा था तो वो थोड़ा ढीला ढीला जा रहा था, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे स्पेशल बुला के बल्कि उसको वार्न किया। और मैंने ये भी सुना था कि कोड़ा मारा कि तुम ऐसे ढीले क्यों चल रहे हो, तुम्हें तो सही मुसलमान हो, तुम्हें तो सही ऐसे चलना चाहिए कि तुम्हें देख के कुफार डर जाएं। तो फिटनेस जो है वो चूँकि हम लोग जिस रीजन में रहते हैं यहाँ से आर्मी में सबसे ज़्यादा हमारे लोग हैं खिता पटवार से, तो फिटनेस तो हमारा और फिर दौरे निशान हैदर की धरती हमारा तहसील गुजर खां, तो फिटनेस होगी तो हम फ़ौज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और दुश्मन पे भी हमारी दाग बैठेगी और हम जो अपनी जनरल लाइफ में जो हमारी हम पे ज़िम्मेदारियाँ हैं सोशली या घरेलू, उनको भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। फ़िटनेस जो है ये मेरे ख्याल में ये आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है और कोरोना से बचने के लिए भी फ़िटनेस पे तवज्जो दें, इम्यून सिस्टम बेहतर होता है सर। माशाल्लाह खालिद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। आजकल जो है वो पूरी दुनिया में एक मर्ज़ जो है वो कोरोना छाया हुआ है और कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर्स ने ये वार्न किया कि हम अभी तक इसकी वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन एक वैक्सीन इंसान का जिस्म खुद तैयार करता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। तो आपकी ये जो तरगीब है लोगों को फ़िटनेस की तरफ लाने के लिए, नौजवानों को लाने के लिए, तो अब तक आप तो माशाल्लाह हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि बहुत से लोग नौजवान जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं, तो कुछ उन शख्सियात के नाम उन दोस्तों के जो आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी सबसे पहले ये बताऊंगा कि चूँकि मुझे 30 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, तो मेरे जो टीचर थे वो चौधरी बाबर साहब थे, वो उनका तलक जेलम से था, तो सबसे पहले मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आपने इसको कमर्शलाइज़ नहीं करना और बस लोगों में ये तकसीम करना है, ये फ़न है, एक हुनर है या एक सदका है। तो मैं आज तक अपने आप से मैंने ये वादा किया हुआ है कि मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता, बल्कि अपने पास से जो भी अपने रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स में गुजर खान के कुछ नामी ग्रामी शख्सियात भी हैं, जैसे राजा सुहेल कियानी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। वो जब मुझे मिले थे तो उनका वेट 114 kg था
اور پھر میرے ساتھ انہوں نے کچھ 1.5-2-2.5 سال پراپر ٹریننگ کی، تو آج ان کا ویٹ ماشاءاللہ بڑا کنٹرولڈ ویٹ ہے ان کی ہائٹ کے حساب سے بڑا، اور وہ بہت فٹ ہیں. اسٹیڈیم کا ایک چکر نہیں لگا سکتے تھے اور ابھی وہ 22 چکر لگا لیتے ہیں میرے ساتھ نان سٹاپ. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کچھ لائرز ہیں، ایون کچھ ڈاکٹرز بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ مجھے فالو کرتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر کا میں ضرور نام لوں گا، وہ ڈاکٹر زاہد صاحب ہیں، وہ بڑے اچھے میرے بھائیوں کی طرح ہیں. تو وہ کئی چیزیں فٹنس کے حوالے سے میرے ساتھ وہ مشورہ کرتے ہیں، اور پھر کچھ جو پیشنٹس ہیں پہلے ان کو میری طرف بھیج دیتے ہیں کہ جائیں شاید ادھر سے آپ ٹھیک ہو جائیں، میڈیسنز مت کھائیں. تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے آج تک شاید مجھے یاد نہیں میں نے لاسٹ ٹائم کبھی کوئی ایلوپیتھک میڈیسنز کب کھائی تھی. اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے. چھوٹے موٹے سیزنل پرابلم ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے فلو ہو گیا تو میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. اس کے علاوہ جو مجھے سب سے جو میں اچھی بات سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز بھی جو خود ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو ٹریننگ کرواتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ بیسیکلی ٹیم ورک ہے، اور میری ٹیم ہے خالد جٹ فٹنس کلب کے نام سے ہم نے بنائی ہے، KJFC. اور اس میں سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ مجھے جوائن کرنے سے پہلے یا ٹیم کو جوائن کرنے سے پہلے جو بچے تھے شاید ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. آپ بلیو کریں کہ اب ان کا آپس میں ایسے پیار ہے، ایسے ہم ان کو ان کی روحانی طور پہ بھی اور کچھ اخلاقی طور پہ بھی تربیت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ مجھے جوائن کرنے سے پہلے اسموکنگ کرتا تھا تو اس نے اسموکنگ چھوڑ دی. اور ان کے پیرنٹس جو ہیں، وہ بڑے بھائی جو ہیں، جب وہ کچھ ابراڈ میں سے ادھر پاکستان آتے ہیں تو وہ یقین کریں میرا اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ وہ مجھے لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دین ہے. سر جی ماشاء اللہ جی. اچھا خالد بھائی، ایسا ہے کہ انسان جو ہے یہ ہمیشہ سے سکون کی تلاش میں رہا ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کی بھی تمام چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان اس کو دے کے تھوڑی دیر ریلیکس ہو جائے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فٹنس ٹریننگ ہے یہ انسان کے اندر جو سکون ہے یا جو ٹھہراؤ ہے یا اس کے اندر جو مثبت تبدیلی ہے اس میں یہ کہاں تک اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ یہ میں نے کہا تھا نا کہ ٹیچر ہیں تو سوال بھی آپ ایسے کریں گے جو بڑے ہی ٹیکنیکلی اور میں بڑا اپریشیٹ کروں گا سر آپ کے اس کویسچن کو. یہ واقعی صحیح ہے کہ جو پیس آف مائنڈ ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، وہ آپ سب بھائیوں سب کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کا زیادہ. اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مٹیریلسٹک جو چیزیں ہیں ان سے پیس آف مائنڈ آ جائے تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. اگر آپ کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ جسمانی اور روحانی اور ذہنی طور پہ آپ صحت مند ہیں تو اس سے بڑھ کے کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی، کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایکسرسائز سے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں جو ہمارے کچھ پری سائیکک مائنڈ جسے ہم تحت الشعور کہتے ہیں، یا ہمارے کچھ ایسے کچھ خوف ہوتے ہیں، کچھ فیئرز ہوتے ہیں جن کو ہم نام نہیں دے سکتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا جب آپ کسی جم میں یا کسی گراؤنڈ میں جا کے ایکسرسائز لگاتے ہیں تو آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. ہر بندہ ایک ایکسرسائز لگا رہا ہے، رننگ کر رہا ہے، واک کر رہا ہے، سوئمنگ کچھ بھی کر رہا ہے اس وینیو کے حساب سے. تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے سے بہتر کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس سے بھی ایک آپ کے اندر ایک لائف میں جو ایک پازیٹیوٹی اس لیے آتی ہے کہ آپ کچھ کرنے کی جو آپ کے اندر خودآداد صلاحیت ہے آپ اس کو استعمال کر کے اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ سر میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی کئی دفعہ ڈپریشن یا کوئی ٹینشن یا کوئی ایسی شوق یا کوئی ایسی کوئی بندہ میرے ساتھ مس بیہیو کر دے یا کوئی ایسا، تو میں اس دن رننگ زیادہ کر لیتا ہوں. کیوں؟ اس سے مجھے خوشی ملتی ہے. اور جو خوشی ایکسرسائز سے، جو رننگ سے، جو آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے نا، وہ ایسے ہے کہ وہ ایک میں آپ کو ایسے کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو کھانا کھلا دیں تو جو اس کو اس کے بعد خوشی ہوتی ہے، ایکسرسائز کر کے ہمیں ایسے خوشی ہوتی ہے. اور آپ کے پاس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہوتا ہے سر. آپ ایکسرسائز کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں. آپ جیسے مرزا صاحب آپ کہیں سے آتے ہیں اپنے گھر سے تو آپ بائک پہ نہ آئیں، آپ سائیکل پہ آ جائیں. تو آپ اپنا جاب بھی کر رہے ہیں اور آپ یا اسکول جا رہے ہیں تو آپ اگر واکنگ ڈسٹینس پہ آ تو آپ بائک یا سائیکل بھی استعمال نہ کریں، آپ واک کرتے چلے جائیں. تو یہ آپ کی لائف سٹائل کا حصہ بن جائے گا. اس سے جو خوشی ہوتی ہے، چونکہ آپ اپنے جسم کو بہتر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نے اچھی زندگی گزارنی ہے، تو پھر
میرے خیال سے اس سے تو روحانی اور جسمانی ہر طرح کی خوشی ضرور میسر آتی ہے سر. جی ماشاءاللہ جی. میں ایک اور بڑی اہم بات جو ہے اکثر والدین اس بارے میں متفکر ہوتے ہیں، آپ سے کرنا چاہوں گا اور اس پہ آپ کی ماہرانہ رائے بھی جاننا چاہوں گا. اکثر بچے اپنے فیملی اور والدین کی عدم توجہی کے باعث جو ہے وہ مختلف نشوں کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور والدین کو کیسے ان کو ڈیل کرنا چاہیے، اور اس لت سے ان کو چھڑانے کے لیے ابتدائی یا عمر کے وہ کون سے ایام ہیں بچوں کے خصوصاً جس میں جن دنوں میں ان بچوں کو بہکنے کا یا بھٹکنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو آپ کی ماہرانہ رائے ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے. ایک اور بہت اچھا سوال کیا سر آپ نے. میں اس پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ جو بچے کا ایک ایج کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے کوئی 12-13 سال سے لے کے کوئی 20 اور 22 سال کا یہ جو فیز ہے، یہ اس میں بچے کی جسمانی گروتھ اور ذہنی گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا ناپختہ ذہن کا ہوتا ہے. اس پہ خاص فوکس کریں کہ اس کی کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کمپنی ہے، اور وہ کس طرح کے اس کا رجحان کس طرف ہے. اگر وہ تھوڑا نیگیٹو ہے، اس کو آپ اس کو آئی پیڈ یا اس طرح کی دیکھیں کہ وہ ایسی کچھ وہاں گیمز ہیں جو ایک فرسٹریشن کا شکار بنا دیتی ہیں بچوں کو، ان سے اس کو اوائڈ کروائیں. اس کو کوئی کریٹیو چیزیں کرنے کا دیں اور اس کو حوصلہ دیں اور اس کے ساتھ خود کھیلیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ خود پریکٹس کرتا ہوں، اور گھر میں بھی میں نے جم رکھا ہوا ہے. اور جم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ فینسی مشینز ہوں، آپ بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں. اور فادر سے یا والد سے بڑھ کے تو بچے کا کوئی ہمدرد یا دوست نہیں ہو سکتا، یا اس کا بڑا بھائی بچے کا ہو. تو بچوں پہ یہ جو 12-14 سال کی عمر سے لے کے اور 20-22 سال کی عمر تک یہ والا فیز ہے، اس پہ خاص نظر رکھیں اور اس کو مانیٹر کریں، لیکن اس پہ سختی مت کریں. پیار سے، لاڈ سے جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ بچہ اس کو سیکھتا بھی جلدی ہے اور وہ اس پہ دلچسپی بھی لیتا ہے. دوسرا، یہ جو ایڈکشن آ جاتی ہے مختلف قسم کی ڈرگز کی یا اس طرح کی چیزوں کی، تو یہ بچہ اس لیے اس طرف جاتا ہے کہ اسے گھر میں کوئی ایسا اس کے ساتھ آپ ایک ماشاءاللہ اگر 4 بچے ہیں تو ایک بچے کو آپ اگنور کر رہے ہیں یا تھوڑا سا اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں اس کے کسی بات پہ. نہ تو ڈسکریج کریں نہ اگنور کریں. سب بچوں کو آپ ایکولی، والدین تو ایکولی دیکھتے ہیں، لیکن شاید بچے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ تھوڑا جو ہے وہ رویہ چینج ہے، یا میرے ساتھ مختلف قسم کا رویہ ہے پیرنٹس کا، بڑے بھائیوں کا یا ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں، لیکن جہاں سختی ہے وہاں سختی ضرور کریں، لیکن موسٹلی ان کے ساتھ فرینڈلی رہ کے ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں. ان کو لے جائیں، باہر لے جائیں، پارکس میں لے جائیں، گراؤنڈز میں لے جائیں، جمز میں اور ٹریننگ اس طرح کی چیزوں میں لے جائیں. اگر فالتو ٹائم ہے، ویکینڈ میں تو بندہ ویسے بھی فری ہوتا ہے، آپ لازمی بچوں کو آؤٹ ڈور لے جائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہی، جب آپ ساتھ ہوں گے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ان کو اکیلے مت جانے دیں باہر. اس ایج کے بچوں پہ خصوصی نظر رکھیں سر. جی ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورتی کے ساتھ خالد بھائی نے بچوں کی وہ ایج جس میں ان کو بہکنے کا، بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ آپ والدین کے سامنے رکھی. بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا کل ہیں، ہم نے ان کو محفوظ کرنا ہے. ہم نے اپنے ان بچوں کو سیف خود بھی رکھنا ہے اور ایک اچھے معاشرے کا حصہ بھی بنانا ہے. خالد بھائی، جہاں آپ یہ سارا بڑا مثبت کام کر رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ تھیلاسیمیا کے سے مبتلا جو بچے ہیں، جو خون کی کمی کا شکار بچے ہیں، جن کی زندگی ہی خون کی مسلسل سپلائی کے ساتھ ہے، اس سلسلے میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو آپ کا جو آئندہ کا پروگرام ہے وہ ہمارے ناظرین کو سے آگاہ کیجیے گا، تاکہ ایسے لوگ جن کے بچے تھیلیسیمیا میں مبتلا ہیں، یا وہ لوگ والنٹیئر جو ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنا پروگرام ان تک پہنچائیے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں ایک بہت ہی اہم ایشو پہ اہلیان گجر خان اور جتنے بھی یہ دوست احباب اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان تک ایک پیغام آپ کے توسط سے پہنچا رہا ہوں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں اور یہ میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع بھی دیا. سر، تھیلاسیمیا ایک ایسا مرض ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں بلڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں بلڈ نہیں بنتا، تو ان کو پھر ایک سرٹن ایج تک ان کو
بلڈ جو ہے وہ سپلائی ملتی رہنی چاہیے، جو پھر والنٹیئر یا جو بلڈ ڈونرز ان کو دیتے ہیں، اور مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، اور جو بھی ادارہ کام کر رہا ہے میرا اس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور جو بھی اچھا کام کر رہا ہو اس کو سراہتا ہوں میں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ چونکہ ہم لوگ سپورٹس پہ، فٹنس پہ کام کرتے ہیں، تو میرے ساتھ ایک ادارہ ہے جن کا اسکیم 3 میں آفس ہے، اور انہوں نے ادھر سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن ہے۔ ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ گجر خان سے کافی سارے لوگ بچے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں وہاں سے، ان کو بلڈ لگتا ہے، تو کافی اچھا ان کا فیڈ بیک ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ریکویسٹ لیٹر بھیجا تھا کہ آپ نے اس پہ ہمیں ایک کچھ بچوں کے لیے بلڈ چاہیے۔ تو میں نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں، ادھر ہم تو ویسے بھی ماشاءاللہ غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی ہے گجر خان، تو آپ یہاں کیمپ لگائیں پراپر، ہم آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہم آپ کو جتنا بھی فیسیلیٹیٹ ہے یہاں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے سر کہ بعض اوقات آپ کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں، لیکن اگر بلڈ نہیں ہے موقع پہ، آپ کے پاس بلڈ نہیں آپ کو، تو آپ کے وہ بلین آف ڈالرز یا وہ جو بھی ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہر جگہ پہ پیسہ کام نہیں آتا، کہاں وہاں جسمانی اور جو ہے وہ زیادہ قربانی ہے، وہ احسار زیادہ کام کرتا ہے۔ تھیلاسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے ہم لوگ کل انشاءاللہ صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آکسیجن فٹنس جم چودھری گلریز صاحب کا ہے، انہوں نے نیا بنایا تھا، وہ چودھری غلام محمد پلازا سروس روڈ جی ٹی روڈ پہ، جب آپ گجر خان شہر سے جہلم والی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے وہ جہاں پی ٹی آئی کا آفس ہے اس سے تھوڑا پہلے آتا ہے، وہاں اس کے بیسمنٹ میں ہم لگا رہے ہیں سر۔ اس میں بہت سارے لوگ انشاءاللہ آئیں گے جو بلڈ ڈونیٹ کریں گے، میں خود بھی بلڈ دوں گا، اور میری ٹیم ہے خالد جٹ فٹنس کلب، وہ سارے بچے ٹیم دیں گے۔ اور یہ ہم لگا رہے ہیں سر انوار الحق قریشی صاحب ہمارے گجر خان کے بڑے لیجنڈری ٹیچر بھی ہیں، باڈی بلڈر ہیں اور استاد ہیں، میرے بھی ٹیچر ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ یو کے سے کوالیفائڈ ہیں، ان کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ سب سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ وہاں آئیں، آپ وہاں بلڈ ڈونیٹ کریں، اور یقین کریں کہ اس سے بڑھ کے تو میں سمجھتا ہوں نیکی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، اور جو بندہ بھی کسی انسان کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے لیے سہولیات یا اس کے لیے کچھ اثار یا قربانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اوپر بے نیاز ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ صلہ دیتا ہے اس پہ۔ تو اس پہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے، یہ میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں سر، کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کوئی مالی تعاون ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں، تو بہت شکریہ ان دوستوں کا، لیکن میں زندگی میں کبھی کسی سے کوئی مالی تعاون کی اپیل اس لیے نہیں کی کہ اللہ نے ہمیں اتنا ریسورسز دیے ہوئے ہیں مجھے اور میری ٹیم کو، کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ڈومین میں رہ کے اور اپنی ذاتی کیپیسٹی سے کرتے ہیں۔ اور جن دوستوں نے مالی تعاون کی مجھے پیشکش کی تھی، ان سے میں ادب کے ساتھ ان کو میں کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایسا جذبے کا اظہار کیا۔ آپ وہاں کچھ بندے بھیج دیں جو، یا آپ خود آ جائیں وہاں بلڈ ڈونیٹ کر دیں، تو وہ جو سینٹر والے آئیں گے وہ لے جائیں گے، تو ہمارے شہر کے بارے میں ان کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ انسانیت کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے اور بچوں کے لیے کتنا زیادہ وہ احسار کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ میرا پیغام ہے، جہاں تک بھی جائے آپ ضرور آئیں پلیز، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے مہمان تھے خالد جٹ صاحب، ان سے گفتگو ہم نے کی نوجوانوں کی فٹنس کے حوالے سے، منشیات کے استعمال کے حوالے سے، اور ان بچوں کے لیے جو خون کی کمی کا شکار ہیں ان کے علاج کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے۔ یہ صرف کل کی بات نہیں ہے، جب بھی موقع ملے، جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ آگے بڑھ کے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کو زندگی میں بہت ساری آسانیاں عطا کرتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ پیغام ہے کہ آپ آسانیاں بانٹیں۔ چشمے پٹوہار ٹی وی انشاءاللہ نئی شخصیات اور ایسی شخصیات جو اپنے اس علاقے کے لیے اپنی جان مال اور اپنی صلاحیتوں سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ جو بھی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مبین مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔